बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो तमाम ज़मीनों और आसमानों का नूर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाजरीन, हम एक आलमी मंजरनामे पर बात करेंगे जिसके लिए मदऊ किया है हमने जनाब मोहम्मद फैसल साहब को, जो इंटरनेशनल मीडिएटर हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत इन टच हैं और एक बड़े थिंक टैंक में भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। बगैर तमहीद वालेकुम के सलाम। आज हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। फैसल साहब, इस वक्त हमें ये बताएं कि मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपके तमाम व्यूवर्स को और जो सामीन इस वक्त आपका शो देखेंगे उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज है। देखिए, मशरिक़ वस्ता के हवाले से तो सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है। और मेरे पास उन हालात को बयान करने के लिए कोई मौजू अल्फाज भी नहीं है, जितना जुल्म और सितम वहाँ पर हो रहा है। सबको पता था और ये बात कहते रहे हैं, आप भी कहते रहे हैं और बैनुल अक़वामी मीडिया पे भी कहते रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते रहे हैं कि जो कुछ गजा के अंदर होता रहा, अगर उसको उसी वक्त वहां रोक लिया जाता, अगर वहां पे ये लोग इस बात के, अगर इनकी नीयत होती कि इस मामले को कंट्रोल करना है, तो ये मामला गजा में भी कंट्रोल हो सकता था। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बातें तो सब जगह हुई, बयानात भी आए और सब कुछ हुआ, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ, जिसके नतीजे में इसराइल की हौसला अफजाई हुई। और पीछे आपको पता है कि अमेरिका की हल्लाशेरी मौजूद थी। और आज उसका नतीजा ये निकला है कि पूरे रफा के अंदर जो है ना, बड़े पैमाने के ऊपर मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों की नस्ल कशी, मैसिकर, जो लफ्ज आप मुनासिब जो भी हो आप कह सकते हैं, वो कम है जो जुल्म और सितम वहां पर मुसलमानों के साथ ढाया जा रहा है। आज अलग सुबह जो है रफा के अंदर एक अस्पताल के ऊपर भी बमबारी की गई। और आज मेरे पास अब तक की खबरें आने से पता लग रहा है कि अब तक तकरीबन यहाँ भी तकरीबन को 1400 से जायद लोगों की ना गुज़िश्ता 2 दिनों में यहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं। लेकिन कोई भी मीडिया इसको नहीं बता रहा, सिर्फ चंद एक मीडिया कह रहे हैं कि 100 हो गई, 150 हो गई। लेकिन मेरे पास जो गैर जानिबर जो वहां पर मुसद्दिका जो है वहां पर, वो बताते हैं कि इतनी बड़ी वहां पे शहादतें हुई हैं। और मसला इस वक्त ये है कि कल आपको पता है कि उन्होंने हवाई जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने पंफलेट फेंके, और पंफलेट फेंक के उन्होंने कहा कि आप वो मगरबी तरफ जो साहिल की पट्टी है उधर चले जाइए, अगर वहां आप चले जाएंगे तो आप बच जाएंगे। लेकिन वहां लोग भाग तो रहे हैं। और आज की तारीख में इस वक्त पाकिस्तान में रात के तकरीबन शायद 2 बज रहे होंगे। तो अब से 2 घंटे पहले ये इत्तला थी कि वहां पे भी तकरीबन 3.5-4 लाख के करीब जो है लोग वहां पर जो है महाजरीन बेसरो सामान हालत में, औरतें और बच्चे जो है ना, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन उनकी जिंदगी जो है ना, वो मौत से भी ज्यादा बदतर है, वो खौफ की आलम के अंदर है। वहां पे एक शख्स ने बताया कि वहां पे लोगों को नींद नहीं आ रही, खौफ की वजह से लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो गजा के अंदर जो प्रैक्टिस हुई थी, गजा में भी उनको कहा गया था कि आप गजा की जी। वस्ती पट्टी के ऊपर आप चले जाएं और वहां आप बच जाएंगे। उसके बाद फिर आपने देखा कि सबको जमा करके वहां पर जिस तरीके से कंपार्टमेंट की गई, तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। लेकिन स्टिल जो है आलमी बिरादरी खामोश है। अमेरिका भी बस आपको पता है कि ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि रफा के अंदर इस वक्त मुसलमानों की जो बहुत बड़े पैमाने पे नस्ल कशी होना शुरू हो गई है, इस वक्त आलमी दुनिया बिल्कुल खामोश है। फैसल साहब, ये ज़रा थोड़ा सा हमें आप बैकग्राउंड के साथ समझाएं, क्योंकि आप इस पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आप इनकी मीडिएशन में भी शामिल रहते हैं। तो ये समझाएं कि ये जो गजा के अंदर हुआ और अब जो रफा के अंदर होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा सानिया मजीद नजर आ रहा है हमें होता हुआ। इसके ऊपर एक तो ये मुजरमाना खामोशी इस्लामी उम्मा की क्यों इतनी, मतलब कि हमें नजर आती है। आखिर इंसान है, मुसलमान है, वो शहीद हो रहे हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म और बर्बरियत हो रही है, एक तो उनकी खामोशी क्यों नजर आ रही है। और दूसरा, इसराइल आखिर इस सारे इलाके को कब्जा करके या इन तमाम फलस्तीनियों के ऊपर इतनी जुल्म सितम करने के बाद अपना एजेंडा क्या रखता है, आप वो चीज समझाए जरा हमारे नाजरीन को। देखिए, असल में जहां तक पहले आपका सवाल का ताल्लुक है मुसलमानों का, देखिए मैं पहले भी कहा कि मुसलमान ममालिक की बदकिस्मती है कि हमारे मुसलमान ममालिक जो है ना, इनको शुरू से ही तागूती और इस्तेमारी कुव्वतों ने तकसीम कर रखा है। आपको मालूम है कि अगर मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद होता तो कभी भी सकूत बगदाद ना होता, कभी भी सकूत शाम ना होता। आपने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ, सारे मामला हुए। लिबिया के अंदर आप देखें कजाफी को, कजाफी की अगर आपने पुरानी तकरीर अगर सुनी होगी, तो कजाफी क्या कहा करता था, कजाफी यही कहता था कि ये जो इस्तेमारी कुव्वतें हैं, जो मगरिब की कुव्वतें, ये मुसलमानों को लड़ा के खत्म करना चाहती हैं। तो वो बात उस वक्त भी लोग मजाक में उसको लेते थे।
اور جو عرب کے جو بڑے بڑے شہنشاہ ہیں، جو عرب کے جو بادشاہ ہیں، وہ ان کو صرف اس سے مقصد یہ ہوتا تھا، وہ ہنستے تھے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہماری بادشاہت کو سپورٹ کرنے والا ہے، ہمیں کس نے چھیڑنا ہے، ہمیں کس نے اقتدار سے وہ کرنا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہوا ہے مصر کا، کیا حال ہوا ہے شام کا، اور کیا حال ہوا ہے سوری مصر کا کہہ رہا ہوں، کیا حال ہوا ہے شام کا اور بغداد کا اور لیبیا کا۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی تو اس وقت تو چاہیے یہ تھا کہ تمام مسلم ممالک ایک ہوتے، جی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے جو آپ کی بات ہے کہ یہاں پر مسلم ممالک کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ کوئی اگر ایک لیڈرشپ اگر اٹھتی ہے، اگر کوئی لیڈرشپ ایسی ہوتی جو ان کو اکٹھا کرتی ہے، اگر ایک طرف سے اگر کوئی اگر اٹھتا بھی ہے تو پھر ان کے اندر وہ مسلک کا معاملہ ڈال دیتے ہیں، شیعہ سنی کا معاملہ آتا ہے، اگر چائنا اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر وہ عرب اور عجم کا مسئلہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ڈلتی ہیں، اس کو تو ظاہر سی بات ہے، ان کو تو خود مسلم دنیا کے جو زوما ہے انہوں نے کنٹرول کرنا ہے نا، لیکن وہ خود نہیں کرتے۔ اور پھر وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام، جسے کہتے ہیں کہ ون ڈے امریکہ کی باسکٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، اپنا تمام تحفظ ہی امریکہ کو انہوں نے دیا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تحفظ سوائے امریکہ کے کو کر نہیں سکتا، جبکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ولادیمیر پیوتن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، بار بار انہوں نے کہا ہے، اور آج بھی مطلب گزشتہ 2 دن پہلے بھی انہوں نے کئی مسلم ممالک کو، یا پریس میں کوئی خبریں نہیں ہیں لیکن کچھ مسلم ممالک کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم مشرق وسطیٰ کے اندر جو مسلمانوں کا جو ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو یہاں پر جو میسیکر کیا جا رہا ہے، جو کچھ غزہ کے اندر ہوا ہے، ہم اب یہ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو ابھی تک کہیں سے کوئی ویلکم نہیں مل رہا۔ اب وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جا کے چینی قیادت سے بات کریں گے، اس حوالے سے وہ چینی قیادت کو ساتھ لینا چاہتے ہیں، ماں سوائے ایران کے۔ ایران ہے جو اس وقت روس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے اس کو روکنے کے لیے، یا پھر ایران کے ساتھ اگر یمن ہے۔ باقی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک کو ساتھ نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے کوئی مسلم ممالک جو ہیں خاموش ہیں، کیونکہ انہوں نے پورے کا پورا دفاعی اپنا امریکہ کے اوپر رکھ دیا۔ دوسری بات اچھا، آپ میں کی کہ ایک منٹ اسرائیل ایک منٹ فیض صاحب، میں دوسرے جو ہے نا آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں آپ سے ایک بات اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایران کی ہمیں خاموشی سی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کسی مشن پہ لگا ہوا ہے، یا ایران کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ یکدم ایک بڑا کنفلکٹ ہو گیا تھا اسرائیل کے ساتھ اور ابھی ایران بالکل خاموش ہے؟ تو آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں اندر کی بات یہ بتائیں نا کہ ایران کیا حکمت عملی اپنا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے بلکہ وہ کچھ یہ ڈیفنس کے بلکہ حوالے۔ یہ سمجھیں کہ سوال حسن صاحب ہیں ہمارے دوست، انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، میں بتاتا ہوں، یہ سوال حسن صاحب نے کیا ہوگا، اور حسن صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ کیا وجہ ہے ایران کی اچانک خاموشی۔ دیکھیے خاموشی جو ہے یہ کسی نہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت اسرائیل کی اور امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ ایران کے پاس جو بھی صلاحیتیں موجود ہیں، جو آلریڈی موجود جی ہیں، جی ٹھیک ہے، اور بہت ساری صلاحیتیں ان کے پاس ہیں، بہرحال ان کا ڈیفنس کا مسئلہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے، اس کے ویئر اباؤٹس وہ پتہ لگانے میں مصروف ہیں، جس کے اندر اس میں ابھی تک انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اور میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ ایران نے گزشتہ ہفتے، بلکہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے دوران ان تمام چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے اپنی چیزوں کا وہ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اور وہ اس وقت ایران کے ساتھ تمام جو ہے نا شیئرنگ وہ روس کی ایجنسیاں بھی کر رہی ہیں، ایران کے ساتھ شیئرنگ جو ہے چائنا کی ایجنسیز بھی کر رہی ہیں، اور بھی ظاہر ہے ان کے اپنے جو ذرائع ہوں گے ان کو ذرائع سے چیزیں مل رہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بڑھے گا اور رفح پر بھی حملہ ہوگا، اور رفح کے ساتھ ساتھ جب یہ معاملہ بڑھے گا تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ایران کے ساتھ بھی ان کا جسے کہتے ہیں کہ پیچا پڑے گا۔ تو لہٰذا ایران اس وقت خاموشی کے ساتھ اپنی قوت کو مجتمع کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں کے، بہت سارے معاملات کے اور بہت سارے ہتھیاروں کے اوپر، نئے ہتھیار۔ ابھی آپ نے 3 دن قبل دیکھا کہ ایران نے اپنے ایک میزائل کا انہوں نے جی اس کو تجربہ کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے فوج کے حوالے بھی کر دیا ہے۔ تو ایران جو ہے خاموشی سے اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایران اتنا کھل کر ابھی اس لیے سامنے نہیں آ رہا کہ وہ ایئر فورس کے طور پر بہت زیادہ کمزور ہے، اس کے پاس ایئر جی فورس نہیں ہے، اس کے پاس ڈیفنس شیلڈ اتنی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اپنی پراکسی کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے حزب اللہ نے کتنا زبردست حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اور شہری علاقوں پہ حملہ کیا، اور یہ کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کل جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے وہ پتہ ہی لگ رہا ہے کہ اس میں کئی اسرائیلی جو ہے شہری مارے گئے، اور کئی جو ہے اسرائیلی فوجوں کا بھی اس کے اندر ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن اگر اس کو اگر یہ کہا جائے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، میں بھی ظاہر سی بات ہے شروع میں ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ ایران کی خاموشی جو ہے سوالیہ نشان ہے، لیکن جب تحقیق کرنے پر معلومات ہو تو پتہ لگا کہ وہ اپنے حفظ تقدم کے طور پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی مطلب وہ تیاری کر رہے ہیں، اپنی لیکن انڈر گراؤنڈ ایک پراکسیز حکمت انہوں نے، عملی میں لگے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، لیکن انہوں نے اپنی پراکسیز کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اچھا اچھا اچھا،
جی اب وہ میرے دوسرے سوال کے دوسرے حصے کا جواب۔ ہاں، دوسرا سوال دیکھیے وہ آپ کا ایسا تھا کہ اسرائیل، دیکھیے اسرائیل جو ہے نا اصل میں بنیادی طور پر آپ کو اس کا چھوٹا سا ایک جواب ہے، سب کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل میں اس نے پہنچنا ہے پورے پورے عرب تک۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بدقسمتی سے کچھ ہمارے عرب ممالک جو ہیں ان کے ساتھ کچھ معاملات ان کے ایسے چل رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی سعودی عرب نے اور کئی عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ استوار کرنے کا یا مزید گہرا کرنے کا انہوں نے پلان بنا لیا ہے، اس کا وہ انڈیا بھی دے چکے ہیں، لیکن شرط وہ یہ رکھتے ہیں کہ جناب وہ آپ نے کیا کہتے ہیں ایک آزاد فلسطین کی ریاست کو بنانا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جناب جو شاہ صاحب جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد ریاست چلے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ کہتے ہیں آزاد ریاست ہم بنا دیں گے، جی آج نہیں بنائیں گے 4 سال بعد بنا دیں گے، لیکن اس آزاد ریاست میں آپ کا رہنے کے لیے مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسی آزاد اللہ ریاست کا اکبر۔ کیا مقصد ہوگا؟ آپ دیکھیں نا، آپ اس وقت 40,000 50,000 سے اوپر آپ مسلمانوں کو وہاں شہید کر چکے ہیں۔ میں بنیادی طور پر مسلمان کہتا ہوں، یہ لوگ فلسطینی یا حماس بماس کہہ کے یہ آپ اسلام مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ ان کو کاٹتے ہیں، وہ بیسیکلی مسلمان ہیں، وہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، آپ سیدھا سیدھا یہ کہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو 40 45 ہزار آپ نے وہاں شہید کر دیے، ابھی آپ نے جو سب سے بڑا 15 16 لاکھ یہاں پہ سب مسلمان ہیں ان کی نسل کشی آپ نے کرنا شروع کر دیا، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ آپ نے 8 10 لاکھ اور مار دیے تو اس کے بعد جو وہ ایک فلسطینی آپ ریاست بنائیں گے تو اس ریاست میں کیا رہے گا؟ قبریں بنانے کے لیے آپ وہ ریاست بنا رہے ہیں، تو اس کے بعد جا کے پھر عرب ممالک جو ہے ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں وہ تعلقات سوار کریں گے؟ یہ باتیں جو ہے نا یہ عرب جو بادشاہوں کی نا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہی بات ہے یہ کہ پھر وہ کھلی بات کو منافقت ہے فیصل صاحب، میں کھلی سمجھتا ہوں منافقت ہے، کھلی منافقت ہے یہ۔ کھلی منافقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے کیا کہ سارے جو معاملات ہیں جو کچھ اس وقت چل رہے ہیں، جو یو ای کے معاملات چل رہے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں میں شروع سے ان سے کہتا، میں نے بلکہ ان کو کہا بھی تھا یہاں پہ جو ان کے سفارتکار ہیں ان کو کہا اپنے طور پہ کہ بھائی آپ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے؟ آپ نے پتہ نہیں وہ اسلامی فوج، آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی فوج بھی ہماری جی ہوتی ہے، جی کہیں جی ہوتی جی ہے پتہ نہیں کہاں وہ، آپ نے شاید وہ خلائی مخلوق پہ کوئی پروگرام کیا تھا شاید دوسرا تھا، وہ وہیں ہو کر ان کے پاس ہو، شاید مجھے نہیں پتا، معلوم کیجیے گا آپ ان سے مبشر صاحب سے، تو وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہے۔ تو آپ نے سارا ڈیفنس اپنا سعودی عرب کے اوپر کر دیا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر مجھے بتائیے کہ پھر کیا آپ ان سے توقع کرتے ہیں؟ یہ صورتحال جو ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ اچھا فیصل صاحب، مشرق وسطیٰ سے آگے بات کرتے ہیں۔ یوکرین رشیا اور نیٹو کا جو معاملہ اس وقت بہت پیک پر ہے اور ایک بڑا تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کو اس لیے ہر دفعہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے خطے پہ ضرور ہے۔ تو آپ یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے؟ شاہ صاحب مسئلہ یہ کہ جہاں تک پاکستان پہ اثر ہونے کی بات ہے نا، تو پاکستان پر ہر مسئلے کا اثر ہوگا، صرف آپ اس کو مشرق صرف یوکرائن سے نہیں کہہ سکتے، پاکستان پہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہوگا اس کا بھی اثر ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن ایسی ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر طاقت بھی ہے۔ جی تو اس صورتحال کے اندر جو بڑی استعماری قوتیں ہیں وہ ہر جگہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو، کیونکہ دیکھیے تو معاملہ دنیا اس پر بڑھ چکی ہے، جی جو نیوکلیئر طاقتیں ہیں وہ رشیا اور چائنا وہ ایک ساتھ ایک ایک اس کے اوپر ہیں، باقی جو نیوکلیئر طاقتیں ہیں امریکہ ہو گیا یا رشیا، امریکہ ہو گیا، فرانس ہو گیا یا برٹن ہو گیا یا دوسرے تیسرے، یہ ایک بلاک میں، اب پاکستان ایک واحد ہے جو ادھر ادھر آپ کو پتا ہے کہ ہوا کی طرح جیسے وہ تعویذ نہیں ہوا میں ہلتا رہتا، کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، تو اس وجہ سے پاکستان پہ ہر جگہ اثر آئے گا ضرور۔ یہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی ناکامی ہے بنیادی طور پر، تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہر جگہ سے پاکستان پہ اثر آئے گا، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں جو ابھی تک انہوں نے نہیں لیے۔ بات ہو رہی تھی روس کی، دیکھیے رشیا کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت صورتحال آج کرنٹ یہ ہے کہ رشیا نے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اپنے علاقوں کے اوپر جو ہے یوکرین کے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، ڈوہانس کے اوپر، اور ان کی تقریباً جو ہے تقریباً انہوں نے گرفت کر لی ہے۔ دوسرا یہ کہ یوکرین کے قریب یہ جو کیپٹل ہے کیف، اس کے پاس وہ جانے کے لیے پوری طور پہ خارکیف جو ہے نا انہوں نے تقریباً مور دین 80% جو ہے انہوں نے کیپچر کر لیا ہے، لیکن جو مغرب کا جو میڈیا ہے وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ میں نے معلومات کی تھی کل رات، گزشتہ رات ان کا کہنا تھا کہ مور دین 80% جو ہے خارکیف انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب اگر خارکیف اگر وہ قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ٹوورڈز ان کا اگلا قدم جو ہے وہ کیف کی طرف ہوگا۔ لیکن دوسری جانب اس تمام صورت حال سے ہٹ کر اگر آپ بالکل غیر جانبدار طور پہ اگر دیکھیں تو یوکرائن کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ اس جنگ سے خود تنگ آ چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کی دی ہوئی تمام جتنی بھی صلاحیتیں تھیں، جتنے بھی اسلحہ تھا ان کو اس سے وہ
ناکام رہے ہیں، اور وہ روس کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے میں کامیابی ان کی نہیں ہوئی، ماں سوائے یہ کہ فرانس نے جو ان کو دیے تھے میزائل، جس کی وجہ سے وہ جا کر انہوں نے اٹیک کیا ہے رشیا کے بہت علاقے کے اوپر، بیلگروڈ کے اوپر، جہاں پہ 17 یا 18 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ اس واقعے کے بعد جو ہے نا، پھر پیوٹن نے، اب مجھے پتا لگا ہے کہ پیوٹن نے اس واقعے کے بعد یہ پلان ان کو یہ بنایا ہے کہ یہ فوری طور پر یوکرائن کے اندر جو ہے آگے پیش قدمی کرنے کے بعد، اب یہ یوکرائن کی جنگ جیتنے کے بعد بھی انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ یہ فرانس کے ساتھ کم از کم، یا نیٹو کے ایک ملکوں کے ساتھ وہ ضرور ٹکر لیں گے، اس کو یہ فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی روس کو نقصان پہنچا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یوکرائن کا اتنا کوئی قصور نہیں جتنا کہ قصور نیٹو کا ہے۔ اور اس حوالے سے اب جو حالیہ دنوں کے اندر ملاقاتیں متوقع ہے، ہو سکتا ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ جائیں، چائنا کا ان کا پلان بن چکا ہے، لیکن میرے پاس ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ شاید ہو سکتا ہے شمالی کوریا بھی جائیں گے، شمالی کوریا میں کچھ بات چیت کی جائے گی، کیونکہ شمالی کوریا نے، کم آن یونگ نے ان کو جو میزائل وغیرہ دیے تھے، وہ سنا ہے کہ میزائل کی کیپیسٹی اتنی اچھی نہیں ہے، گو کہ چلے بھی ہیں لیکن سنا ہے کہ وہ بھٹک گئے، پتہ نہیں وہ جیسے ہمارے یہاں لوگ بھٹک جاتے ہیں نا، اس طرح ان کے میزائل بھی بھٹک گئے، دس ادھر وہ جا کے کہیں گر گئے۔ تو اب یہ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ ان کے جو میزائل جو ٹیکنالوجی ہے ان کو رشیا میزائل ٹیکنالوجی دے گا، اور ان کے جو وہاں پر جو میزائل ہے وہ رشیا وہاں پر خود بنائے گا، اور جو اگلا جو اب اقدام ہوگا نیٹو کے ساتھ، اگر رشیا کی اگر جو مخاصمت ہوگی، جس کا کیا 100% جو ہے مطلب اس کی طرف یہ حالات جا رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے شمالی کوریا کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جائے گا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں، اور چین کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ پھر بعد ان کی کوشش ہے کہ یہ ویتنام بھی جائیں، ہو سکتا ہے یہ ویتنام بھی جائیں۔ تو وہ پیوٹن جو ہے نا اس وقت ایک بہت بڑا اپنا الائنس بنانے جا رہے ہیں جو کہ نیٹو کی ٹکر کا ہوگا۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا، مجھے جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ معاملہ مجھے رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ معاملہ کہیں نہ کہیں آگے بڑھے گا، دنیا جو ہے نا بڑی جنگوں کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا فیصل صاحب، میں نے آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں مجھے آپ کچھ ایسی ہنٹ نظر آئی تھی کہ رشیا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں بھی اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہا رشیا بالکل چاہتا ہے، رشیا کا دیکھیے، رشیا اصل میں بنیادی طور پر یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ زیادتی ہو رہی، دیکھیے مسلمانوں کے حوالے سے، مسلمانوں کا ایک الائنس بنا کر چین اور روس کے ساتھ کھڑا کرنے کا جو پلان وہ عمران خان کا تھا، اور عمران خان، میں نے آپ کو یاد ہو کئی بات، جس وقت عمران خان صاحب تھے اس وقت بھی میں نے کئی بین الاقوامی میڈیا پر بھی کہی تھی کہ عمران خان کا یہ پلان تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ چائنا کو، روس کو اور ایران سمیت تمام مسلم دنیا کو اکٹھا کر دیا جائے، لیکن کیونکہ ایران کے اور سعودی عرب کو پتا ہے کہ وہ معاملات تھے فقہی طور پر کچھ، تو ان معاملات کو حل کرنے کے لیے چائنا سے مدد مانگی گئی تھی، تو چائنا نے، آپ کو پتا ہے کہ ایران کو اور سعودی عرب کو ساتھ بٹھا دیا تھا، یہ بہت بڑا ایک پلان تھا، اور اس وقت ہی ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ پلان عمران خان کا اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو طاقت کا جو توازن ہے نا وہ یورپ اور مغرب سے نکل کے براہ راست ایشیا میں آ جائے گا۔ تو آپ کو پتا ہے 3 نیوکلیئر پاورز ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی ایک طاقت ہوگی، تو لہٰذا اسی وجہ سے وہ سارے معاملات کو ناکام کیا گیا۔ تو اب وہ رشیا یہ کوشش کر رہا ہے جو کوشش عمران خان نے کی تھی، اب وہ روس اپنے طور پہ، پیوٹن اپنے طور پر کوشش کر رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے اندر کردار ادا کرے، اور مسلم دنیا کو اور مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر وہ امریکہ کے بڑھتے ہوئے اس جو کردار کو، جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، جو مسلم دنیا کے خلاف ہے، اور اسرائیل کے اور امریکہ کے اس جو بڑھتے ہوئے جو اثرات ہیں، اس کو مشرق وسطیٰ میں آنے سے روکا جائے، اس کے لیے روس جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، ابھی بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی۔ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں ایک احتجاج ہو رہا تھا، اور اس احتجاج کا پھر بات چیت بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں ابھی بھی حالات بہتر نہیں ہوئے۔ تو پاکستانی سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ پاکستان کے حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ آخر ان تمام حالات کے اندر اس وقت کیا سیاسی رہنما اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کس کی اہمیت ہمیں اس وقت اس کی محسوس ہوتی ہے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست کا تو بہت ہی عجیب برا حال ہے اس وقت، اور یہ بات تو اب ہم کیا کہیں، اب کہہ کے بھی ہے، یعنی کہتے ہوئے بھی، اس پہ بات کرتے ہوئے خود ہنسی آتی ہے اپنے اوپر بھی، اور سننے والے بھی سن کر کیا سنیں گے، لوگ سن سن کر تنگ آ گئے۔ یہ 2 سال ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو کہ ملک اور قوم کے مفاد میں بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بدقسمتی سے یہ جتنے بھی جو بھی چیزیں فالو کی جا رہی ہیں وہ سب ایک فورن ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہیں، فورن ایجنڈے کے تحت سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی آپ نے جو کہا کشمیر کا معاملہ، کشمیر میں دیکھیں نا آپ، یہ زیادتی تو انہوں نے کی ہے۔ کشمیر میں بجلی کے بل بڑھانے کی کیا تک بنتی ہے؟ کشمیر میں آپ کو پتا ہے منگلا، غالباً اگر آپ میری تصحیح کیجیے گا، غالباً منگلا ہی ہے شاید وہاں پر، جی جہاں سے وہ ڈیم کے ذریعے جو جی جی آتی ہے،
پن بجلی سے جی جی دیسی الفاظ میں اگر آپ کہیں تو وہ بجلی وہاں پروڈیوس کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو یہاں ہمیں چاہیے تھا پاکستانیوں کو کہ ہم ان کو کچھ تھوڑی بہت رائلٹی دیتے. ہم ان سے رائلٹی تو خاک نہیں دے رہے، بلکہ ہم نے وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے ہیں ہمارے مغرب کے ایجنڈوں نے، ہم وہ لا کر ان کے اوپر بھی ڈال رہے ہیں، تاکہ جیسے جیسے پاکستان کو ساتھ ساتھ مطلب جس طرح وہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح آزاد کشمیر کو بھی ایلیمینیٹ کیا جائے. تو یہ تو زیادتی والا فیصلہ ہے. دوسرا پھر گندم کے حوالے سے انہوں نے بات کی، گندم کے حوالے سے بھی انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں. اب دیکھیے گندم کی جو بات ہے نا، اس میں کشمیر کے اندر ہی گندم کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. اب یہ گندم کا ایشو پورے پاکستان میں آ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا ابھی شاید غالباً آپ نے سن بھی لیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آئندہ گندم نہیں خریدیں گے. بھائی گندم کیوں نہیں خریدیں گے؟ اگر حکومت گندم نہیں خریدے گی، دنیا کے اندر ساری دنیا میں کہیں بھی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ریاست کا کام ہوتا ہے خوراک کو اسٹاک کرنا. اگر ریاست اسٹاک نہیں کرے گی تو کون؟ آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ اگر آپ کریں گے میں کروں گا، اور یہ بھی اگر آپ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر تو مناپلی ہو جائے گی ان کی اناج کے اوپر بھی. تو یہ جو ایک مطلب بین الاقوامی جو ایک جو دجالی قوتوں کا 2030 کے اندر جو ایک پلان ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ خوراک کو بھی ان کے ایجنڈوں کے پاس رکھ دیا جائے. یعنی تمام ریاستیں جو ہوں گی، ریاست جو ہے بالکل ایک ون ون ورلڈ ون گورنمنٹ کے تحت ہوگا. تو اس کے اندر یہ وہ پھر جب چاہیں گے قحط پیدا کریں گے. تو یہ جتنے کام کر رہے ہیں یہ تو سارے کے سارے ہو سکتا ہے فورن ایجنڈا ہے. پاکستان جو ہے الحمدللہ ایک آپ کو بتایا کہ ایک زرعی ملک ہے. ہمارے پاس تو جب یہ باتیں ہوتی تھی، اب یقین کریں میں یہ مطلب کوئی اس میں تجزیہ نہیں دے رہا، یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کپل آف ایئرس جب ہم پہلے مطلب یہ بات کرتے تھے لوگوں سے کہ بھئی یہ حالات ہو گئے، ظاہری بات ہے ایک دن کا تو نہیں ہوتا نا پلان، بڑی طاقتوں کے بڑے پرانے پلان ہوتے ہیں. تو ہم کہتے تھے یار چلو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پاکستان کے پاس الحمدللہ گندم کا، یا ہم تو ہیں ہی زرعی ملک، ہم لاکھ برائی کی طرف جائیں لیکن ہم کہیں نہ کہیں جو اپنی گندم پیدا کریں، ہم لوگوں کو مرنے نہیں دیں گے کم از کم. لیکن اب جو یہاں حکومت کے جو پلان نظر آ رہے ہیں اس سے تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ گندم بھی ہمارے پاس نہیں ہوگی. اور پھر اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو انہوں نے وہ بین الاقوامی وہ بنایا ہوا ہے، جو انہوں نے ایک فورم جس کے تحت وہ انہوں نے لے کے آ رہے ہیں ساری کی ساری وہ جو ہماری وہ کیا کہتے ہیں، سعودی عرب سے بھی کہا گیا اور ان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ جناب اتنی انویسٹمنٹ آئے گی، وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. اور اسی پلان کے تحت کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ اپنی جو ہے زمینیں جو ہے کاشتکاروں کی یہ بھی اٹھا کے آپ باہر لوگوں کو دے دیں گے. تو یہ تو پورے کا پورا معاملہ جو ہے یہ تو بالکل، یعنی آج کشمیر میں ہوا ہے کل یہی سین پاکستان کے اندر ہوگا. تو یہ پاکستان کے اندر تو کوئی بھی چیز جو ہے مطلب درستگی کی طرف نہیں جا رہی. کوئی بھی مطلب اس میں مجھے کہنے میں، جس میں پہلے کہا تھا کہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. یہ جان بوجھ کر ملک کے حالات خراب کی جا رہے ہیں. یہ بات میں ایک سال سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے، ابھی آپ دیکھیں پاکستان کے حالات عمران خان کے حوالے سے، ابھی آپ نے کہا کہ کون درست کر سکتا ہے. دیکھیے آج بھی صورتحال یہ ہے، اگر یہ ملک کے حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، یہ فوری طور پر بہتر یہ ہے کہ جو قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، جس کو مینڈیٹ دیا ہے، یہ مینڈیٹ اس کے حوالے کریں. ٹھیک ہے، جو ان کا آئین کے اندر ایک کردار ہے وہ کردار ادا کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی بار بار کہتا ہوں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو، ضرور ہو، لیکن ایک محدود کردار ہو. لیکن ہر چیز کے اوپر اگر اسٹیبلشمنٹ کا کردار اگر آ جائے گا تو وہ تو ایک قسم کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کیا ماشاء اللہ ٹائپ کی حکومت ہے یہ، مطلب وہ تو پھر وہ چلائیں گے. تو یہ چیز جب تک آپ نہیں ختم کریں گے، اور ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. اگر انہوں نے نظر ثانی نہیں کی تو حالات یقین کریں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے خراب ہو جائیں گے کہ اگر معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گیا تو پھر ایک وقت ایسا گا کہ یار آپ نے عمران خان کو بھی چھوڑ دیا تو عمران خان بھی اس صورتحال کو نہیں درست کر سکے گا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی صورتحال کے اندر کئی پلیئرز ہیں.